बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत आसिया पर फ़िरौन के मज़ालिम का तज़किरा करेंगे और आपको हज़रत आसिया की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात तफ़सील के साथ बताएंगे। क्या जन्नत में आपका निकाह हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा? इस बारे में फ़िक़ह का क्या कहना है, इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी थीं। आपका पूरा नाम आसिया बिनते मज़ाहिम था, जबकि फ़िरौन मिस्र का बादशाह और खुदाई का दावा करने वाला एक मुनकिर और सरकश इंसान था। उसका असल नाम वलीद था। उसका नाम तारीख़ के उन मलून और बदबख्त लोगों में सर फ़हरिस्त है जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत का इनकार करते हुए अपने खुदा होने का दावा किया। अपनी अताअत से इनकार करने वालों और अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े, उनका कत्ले आम किया और अल्लाह ताला की नाराज़गी और अज़ाब को दावत देते हुए रहती दुनिया के लिए निशान इबरत बन गया। नाज़रीन, याद रहे कि फ़िरौन खुदा का दुश्मन था और उसकी सरकशी का आलम यह था कि खुदाई का दावा कर रखा था, मगर उसके कुफ्र का कोई ज़रर हज़रत आसिया को नहीं पहुँचा। वो एक मुखलिस मोमिना खातून और अल्लाह की नेक बंदी थी। इन नेक और तौहीद परस्त खातून के बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं मिलती, और अगर कुछ हैं भी तो वो इसराइली रिवायात हैं। अलबत्ता आपको कुरान व हदीस की रोशनी में हज़रत आसिया के हालात व वाक़यात और आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक हदीस में है कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत लोग कामिल हुए, लेकिन औरतों में से फ़िरौन की बीवी आसिया और मरियम बिनते इमरान के सिवा कोई कामिल नहीं हुई। अलबत्ता औरतों पर आयशा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सुरीत की फ़जीलत है। याद रहे कि हज़रत आसिया का जिक्र कुरान में भी आया है। इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि इनका कितना बड़ा मकाम है। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि आसिया बिनते मज़ाहम बहुत पारसा और हमदर्द खातून थीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा साहिबा ने फ़िरौन के कारिंदों के हाथों इनको कत्ल होने से बचाने के लिए अल्लाह की रज़ा से उन्हें एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। जब ये संदूक फ़िरौन के महल के करीब पहुंचा तो आसिया ने संदूक को देखकर उसे दरिया से बाहर निकलवा लिया। प्यारा नन्हा बच्चा नज़र आया तो बड़ी मोहब्बत से उसकी परवरिश की। इस वाक़े की मुकम्मल तफसील आगे चलकर आपको बताएंगे। अलबत्ता बात हो रही थी हज़रत आसिया के फ़ज़ाइल व मनाक़िब की, तो नाज़रीन ज़रा गौर करें कि आसिया फ़िरौनी हुकूमत की मलका थी। तमाम चीज़ें उसके इख्तियार में थीं। उसको इस कदर मालो दौलत, अतात गुजार ग़ुलाम और कनीज़ों और सोने चांदी के साए में खूबसूरत और बेहतरीन ज़िंदगी मुयस्सर थी, लेकिन उसने दुनिया की नेमतों के बदले में जिसमें वो थी, दुनिया के अज़ाब व तकालीफ को और बादशाही के बदले में कत्ल होना कबूल कर लिया। उसने हक़ को कबूल किया और वो खुदावंद मेहरबान पर ईमान ले आई और अपने गुज़श्ता अमाल से तौबा कर ली और नेक अमाल के ज़रिए अपनी आखिरत को आबाद करने की फ़िक्र में लग गई। हालांकि उसको मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उसकी तमाम खुशियाँ और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, लेकिन उसने हक़ को कबूल कर लिया और वो खुदावंद मेहरबान पर ईमान ले आई और अपने गुज़श्ता अमाल से तौबा कर ली और नेक अमाल के ज़रिए अपनी आखिरत को आबाद करने की फ़िक्र में लग गई। नाज़रीन, उलमाए तफसीर ने लिखा है कि और उनकी मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फ़रासत सच्ची थी जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनको दरिया से निकालते हुए ये कहा कि ये मेरी आँखों की ठंडक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद लेने का वाक़या भी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन नाज़रीन पहले आपको हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के ईमान लाने के बारे में और उन मज़ालिम के बारे में बताते हैं जो फ़िरौन ने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पर ढाए। नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं कि फ़िरौन की बीवी यानी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के ईमान लाने का वाक़या कैसे पेश आया। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम अपने ईमान लाने से पहले भी एक नेक और खुदा तरस इंसान थी और एक सच्चे अक़ीदे और हक़ की रोशनी की तलाश में थी। शायद ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि वो वक्त के जाबिर और सरकश हाकिम की अहलिया थी, और ये भी अल्लाह ताला की हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर में हज़रत आसिया की आगोश में पाल कर दिखाना था। ये सब अल्लाह की कुदरत और हिकमत के करिश्मे हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के मामले की खबर हुई तो उसने लोगों को एक बड़े मैदान में जमा किया और अपने चंद माहिर और तजुर्बाकार तरीन जादूगरों को मैदान में उतारा ताकि वो इस ताकत के कुछ ऐसे मज़ाहिर लोगों को दिखा सके जिनके सामने मूसा अलैहिस्सलाम बेबस हो जाएं और लोग उनकी तालीमात का असर कबूल न करें और उन्हें नाउज़ बिल्लाह झूठा और जनूनी तसव्वुर करें।
جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکیں جو جادو کے زور سے سانپ بن گئیں، جو زمین پر پھن پھیلا کر چلنے لگے اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر نے منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائب ہو کر ایمان لانے کی بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس ایمان افروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اسی دوران حضرت آسیہ فرعون اور حضرت موسیٰ کے بابت محل کے کارندوں سے دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ غالب رہے، اور جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کے غالب آنے کا علم ہوا تو پکار اٹھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ لیکن ناظرین، انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خامند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا اور اپنے ایمان کو مخفی رکھا۔ لیکن ناظرین، کب تک یہ بات مخفی رہ سکتی تھی؟ آخر اس بات کو ظاہر تو کرنا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کی بات کیسے ظاہر ہوئی؟ اس حوالے سے روایت میں ایک واقعہ یوں نقل ہوا ہے کہ ایک روز فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو میرا، تیرا، تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا کہ کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلوا بھیجا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا، کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو، حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس میں تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، جلد ہی تیل بڑے برتن میں ڈالا گیا۔ تیل آگ کی تپش کے باعث کھول رہا تھا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ فرعون کے خادموں نے اس عورت کے سب بیٹوں کو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچنا بھی برداشت نہیں کرتی، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیرخوار تھا، اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم شیرخوار بچے کو تو اتنا بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپائی اختیار کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیرخوار بچے کی زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے، اے ماں غم نہ کر اور انہیں آگ میں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے صفاقی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایات میں بیٹوں کی جگہ بیٹیوں کا ذکر ہوا ہے اور بعض میں صرف ایک بیٹی کا۔ البتہ ناظرین، فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو اب تک اپنی ایمان لانے کی بات اپنے خاوند سے چھپائے ہوئے تھیں، یہ بات سن کر کانپ اٹھی اور بلند آواز میں کہا، تجھے بربادی آ جائے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے؟ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آن گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس آدمی کی باتیں برحق ہیں۔ اس ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کا انکشاف ہونے کے بعد فرعون پہلے تو آسیہ علیہ السلام کو لفظی حملوں اور تان و تشنیع کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے
حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔ کہتے ہیں حضرت آسیہ کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کو کہا، لیکن آپ نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا کہ تیری بیٹی کو بھی تیری طرح میرے علاوہ کسی اور خدا کا جنون سوار ہو چکا ہے، بہتر ہے تو باز آ جا ورنہ مجھے کچھ تدبیر کرنا ہوگی۔ لیکن اللہ کی نیک بندی اپنے فیصلے میں اٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی۔ ناظرین، فرعون نے حضرت آسیہ پر کیا کیا ظلم کیے اور کیسے آپ کو قتل کروایا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور کیسے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی آغوش میں آئے اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح فرعون کے محل میں پروان چڑھایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے لاکھوں بچے قتل کروائے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اور اللہ کی منشا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو کر رہی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ ناظرین، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ البتہ ناظرین، صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لب دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھیں تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فرفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئے اور بولیں، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ناظرین، یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کی آغوش میں پہنچا دیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھیں، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں ایک روز آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایت میں کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کے بچے پیدا ہونے کی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولیں، یہ معصوم بچہ، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولے، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ روایت بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ البتہ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ کہتے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ کافی لمبا ہے، البتہ یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام کئی سال تک واپس نہیں لوٹے۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور سالوں بعد جب واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت دے کر فرعون کی طرف بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، اور اس کے بعد وہ واقعات ہیں جو جادوگروں کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے بعد ہی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، جس کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ ناظرین، حضرت آسیہ علیہ السلام کے اسلام لانے کا واقعہ سن چکے ہیں۔ اسلام قبول کرنے پر فرعون نے آپ پر کیا مظالم ڈھائے، آئیے آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیل گاڑ کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح لٹا دیا جاتا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے چہرے پر پڑتی تھیں، لیکن ان کا عقیدہ و ایمان غیر متزلزل رہا۔ مشہور مفسر حضرت سلیمان کا بیان ہے کہ انہیں دھوپ میں ڈال کر طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر جب فرعون کے کرندے اس جگہ سے تھک کر واپس ہوتے تو پروردگار کے حکم سے فرشتے آ کر ان پر سایہ کر لیتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ فرعون کو قرآن پاک میں اسی نسبت سے میخوں والا کہا گیا، کیونکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں اور جسم میں میخیں گاڑتا تھا۔ کہتے اپنے ہر حربے میں ناکامی دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چٹان کا بندوبست کریں اور آسیہ سے آخری بار پوچھیں کیا وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار ہے۔
اگر وہ ہاں کہہ دے تو اسے عزت کے ساتھ واپس گھر چھوڑ دیں کہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں تو اس چٹان کے نیچے اسے کچل ڈالیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسیہ کو ایک بڑی چٹان کے قریب لا کر ان کے خدا کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، انہیں دور آسمان پر ایک موتی جگمگاتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں اطمینان مل گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور خادموں نے ایک بے جان جسم پر ہی ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا۔ اسی حالت زار میں حضرت آسیہ نے یہ دعا مانگی جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ تحریم میں یوں آیا ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ خداوند قدوس نے اس پیکر صدق و وفا کی دعا قبول فرمائی اور آنکھوں کے سامنے سے مادی حجاب ہٹا کر جنت میں ان کے لیے تیار کردہ مکان موت سے پہلے انہیں دنیا ہی میں دکھا دیا گیا، اور پھر حق تعالی شانہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وہ پتھر بے جان جسم پر گرا جس سے ان کو کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچی۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جب کوئی اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دنیا میں ہی عجیب نظارے کروا دیتا ہے، اور حضرت آسیہ کو بھی رب کریم نے دنیا ہی میں جنت کا محل دکھلا دیا، فرشتوں کے پروں کو ان پر سائبان بنا دیا، اور حضرت آسیہ کے اس عظیم کردار کو تمام مومنوں کے لیے ایک مثال قرار دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ تحریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی عورت کی مومنوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں۔ ناظرین، مسلمان عورتوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے اس واقعے میں سبق موجود ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اتنا ہی پختہ ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت آسیہ کا تھا، کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ایمان میں ذرہ برابر کمی نہ آنے پائے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند عورتوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کا دنیا میں بھی مقام و مرتبہ تھا اور آخرت میں بھی ان خواتین کو اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، اور آسیہ علیہ السلام ان خواتین میں سے ایک ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچیں اور صحابہ سے دریافت کیا کہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو پورا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، تمام جنتی عورتوں میں سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہے جو فرعون کی بیوی تھیں۔ اس طرح صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو صاحب کمال بہت سارے ہوئے لیکن عورتوں میں سے کامل عورتیں صرف حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھیں، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ ایک دوسری روایت کے مطابق بیان کیا گیا کہ عورتوں میں بہترین عورتیں 5 ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام ام المومنین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ ناظرین، ان عظیم خواتین کو یہ اعلیٰ مرتبہ مقام حاصل ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اللہ نے اس مقام سے کیوں سرفراز فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا؟ وہ کردار کیا ہے؟ آئیے مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو ایک ماں کا کردار حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام نے نبھایا اور یہ عظمت پائی۔ ایک عظیم بیوی کا کردار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ادا کر کے یہ عظمت پائی۔ ایک عظیم بیٹی کا کردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا فرمایا اور یہ مقام پایا۔ ایک عظیم اور مضبوط ایمان کا ثبوت دے کر اور اپنے جابر شوہر فرعون کے مظالم کا مقابلہ کر کے حضرت آسیہ علیہ السلام نے مقام و مرتبہ پایا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں ہو کر عظمت پائی۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کو بہترین عورت قرار دیا کہ اس میں کون سا راز اور حکمت تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا؟ اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت ہو کر اللہ کی بہت بڑی ولیہ کاملہ، شاکرہ اور صابرہ تھیں۔ اللہ کی ذات پر اول و آخر اعتماد رکھتی تھیں۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خاندان کے طعنوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ وہ ایک ایسے عظیم بیٹے کی ماں بننے والی تھیں جو اللہ کا نبی اور رسول تھا۔ وہ بہت پاک دامن اور پاک باز تھیں کہ جن کی پاکیزگی کی شہادت اللہ نے خود اپنے شیرخوار نبی کی زبان سے پنگھوڑے میں دلوائی
یہ وہ صفات تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ عورتوں میں آپ کو منتخب فرمایا، اور اس کا ذکر اپنی ابدی کتاب میں یوں فرمایا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ ناظرین، جو کوئی اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اللہ اس کو متبرک کر دیتا ہے اور دوسروں کی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بنا دیتا ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مولا مجھے جو اولاد لڑکا یا لڑکی عطا کرے گا اس کو میں تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ہے وہ ماں کا کردار جس نے عظیم ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور آج بھی ضرورت ہے کہ جو ماں چاہتی ہے اپنی اولاد کو عظیم بنائے، وہ اللہ کی محبت کو اپنے من میں پیدا کرے، اپنے آپ کو اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دے، دین کی دعوت کے فروغ کے لیے گھر سے باہر نکلنے پر عار محسوس نہ کرے، تو پھر آج کے دور میں بھی عظیم انقلابی جوان پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شان کی۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلام کا آغاز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی لازوال اور بے مثل قربانیوں سے ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھیں، نیک سیرت اور بہترین نسب و شرف کی مالکہ، مگر جب ایک مثالی بیوی کے روپ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد زوجیت میں آئیں تو انہوں نے اپنا وقت اور اپنا سارا مال و دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بلند مرتبے کی قائل ہو گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نہ صرف زوجیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم شرف حاصل ہوا، بلکہ آپ ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ خیر النساء کے عظیم لقب سے بھی سرفراز ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ گویا ایک عظیم بیوی کا کردار اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ دین کی جد و جہد کرنے والے اپنے شوہروں کا ساتھ دیں، یہاں تک کہ وقت آنے پر اپنا مال و دولت بھی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیں، تب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ ناظرین، بات کی جائے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان کی، تو آپ ایک عظیم اور ہمہ گیر کردار کی مالکہ ہیں، جو ایک بیٹی کے روپ میں، ایک ماں کی شکل میں اور ایک بیوی کے کردار میں قیامت تک آنے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نمونہ حیات ہیں، جن کو آج کے دور جدید میں آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرہ اور جدید تہذیب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو رنگ نہ لے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ آپ کو اگر بیٹی کے روپ میں دیکھو تو اپنے بابا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی نظر آتی ہیں، اگر بیوی کے روپ میں دیکھو تو اطاعت شعاری کے ساتھ اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی خدمت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی نظر آتی ہیں۔ ماں کے روپ میں دیکھو تو ایسے عظیم مرتب یافتہ دو شہزادے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما تیار کیے کہ جنہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ کو اپنے مقدس لہو سے روشن کر دیا۔ ناظرین، لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری خواتین کو ان مبارک ہستیوں کی مبارک زندگیوں کے بارے میں جاننے اور مطالعہ کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ حالانکہ ایک عورت کو اگر اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا ہے تو اس کو یہ اندازہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ ناظرین، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا کون سا کردار، عمل اور فعل ایسا تھا کہ جس نے اس خاتون کو جو ایک کافر و جابر اور ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود وہ عظیم عزت اور مرتبے سے سرفراز کیا کہ ان کو خیر النساء کا لقب عطا ہوا، تو یاد رہے کہ حضرت آسیہ نے اللہ پر، اس کے نبی پر ایمان کے مقابلے میں اپنی شاہانہ زندگی کو قربان کیا۔ ان کے پاس اس دنیا کی عیش و عشرت کے تمام سامان موجود تھے، نوکر چاکر، راحت و آرام اور ہر نعمت ان کو میسر تھی، لیکن سب کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لائیں اور فرعون کے مظالم کے باوجود ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ کے ہاں یہ مقام پایا۔ آپ کی زندگی کی مکمل تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ عظیم کردار ایک عورت کو اس کی حیثیت کی راہ دکھلاتا ہے اور ظاہری عیش و عشرت، بناؤ سنگھار، شاہانہ زندگی کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی محبت کے لیے قربان کر دینے کا درس دیتا ہے۔ ایسا کرنے پر اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔
مگر شرط یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کی خاطر دنیا کی ظاہری عیش و عشرت سے کنارہ کش ہو جائے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مقام و مرتبے کی، تو یاد رہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما بردار بیوی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اپنے خاوند کے حکم کی تعمیل میں بے آب و گیا وادی میں رہنا قبول کر لیا تھا۔ پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دیوانہ وار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تو اللہ نے ان کی فرما برداری اور خلوص کی قدر کرتے ہوئے ان کے اس عمل کی تقلید قیامت تک کے لیے تمام انسانوں پر لازم کر دی۔ المختصر، یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ حوا کی بیٹی کو عزت و احترام کے قابل تسلیم کیا گیا اور اس کو حقوق دیے گئے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہی عورت کے عظیم الشان کردار سے ہوتی ہے۔ ناظرین، ان عظیم المرتبہ خواتین کے تذکرے کے بعد اتنا عرض ہے کہ ہر عورت عزت، مقام و مرتبہ چاہتی ہے، اگر وہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اور حقوق صرف وہی ہیں جو اسلام نے دیے، باقی سب تباہی، بربادی، عیاشی اور دھوکہ کے سوا کچھ نہیں۔ موجودہ دور میں میڈیا جو تباہی پھیلا رہا ہے، خدا را اس سے بچیں اور اپنا آئیڈیل ان ہستیوں کو بنائیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث نے کیا ہے۔ انہی کی تقلید میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے تھے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان و مرتبہ عطا فرمایا تھا اور کیوں عطا فرمایا، یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کے بارے میں آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ جنت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ اس حوالے سے آپ کو روایت بھی بتاتے ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں ان روایت کی صحت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس روایت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو چلیے اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں حضرت مریم بنت عمران فرعون کی عورت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو میری بیوی بنایا ہے۔ اس روایت کے متعلق حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد میں ایسے مجہول روایت شامل ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ اسی طرح علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور محدث شہیر محمد ناصر الدین البانی نے بھی اس روایت کے متعلق علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی علت کو ہی بیان کیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے دوسری روایت یہ ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثم اور فرعون کی عورت کو میری بیوی بنایا ہے۔ اس روایت کے متعلق علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد میں خالد بن یوسف السمتی موجود ہیں جو کہ ضعیف ہے۔ خالد بن یوسف بن خالد السمتی کے متعلق علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ خود ضعیف ہے اور اس کا باپ تو ہالک ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے تیسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے، ابو داؤد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس علالت میں تشریف لائے جس میں کہ انہوں نے وفات پائی، اور ان سے فرمایا، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے ساتھ مریم بنت عمران فرعون کی عورت اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم کو میری زوجہ بنایا ہے۔ ناظرین، اس روایت کے متعلق علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منقطع الاسناد ہے اور اس میں ایک راوی محمد بن الحسن بن زبالہ ہے جو کہ ضعیف ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ روایت ملاحظہ فرمائی جن میں حضرت آسیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں زوجہ ہونے کا ذکر موجود ہے، اور بعض مفسرین نے انہی روایت کو اپنی تفاسیر میں بھی بیان کیا ہے۔ البتہ تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یہ روایت موجود تو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اصل علم اللہ ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے لیے آخرت میں کیا مقام رکھا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اور عزت تو دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی چیزوں میں نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ عزت اور مرتبہ اپنے ایسے بندوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کو اور اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ناظرین، حضرت آسیہ اور فرعون کا واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فرعون جس کے پاس دنیا کی بادشاہت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، دنیا کی حکومت اس کے پاس تھی، لیکن اس کو دنیا کی یہ طاقت، دولت اور بادشاہت کچھ کام نہ سکی، اور آج بھی دنیا والوں کے دلوں میں اس کی نفرت موجود ہے۔ کسی کو فرعون کہہ دو تو وہ آپ کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اسی فرعون کو آج بھی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر باقی رکھا ہوا ہے، جبکہ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہر کوئی ان کا نام
عزت و تکریم کے ساتھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مثال اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ تو آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آئیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت آسیہ کے شوہر فرعون کا انجام کیا ہوا، جس نے آپ پر ظلم و تشدد کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ تو چلیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فرعون کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرعون کی لاش کب دریافت ہوئی اور کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر یعنی کلزم کے شمالی طرف خلیج سوئس کے شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں اس ایک وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، ایک خبر رساں ویب سائٹ کی معلومات کے مطابق فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنوط کی ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت روز تر و تازہ لگتا ہے اور گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کر کے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبعی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے جس میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائے اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرائے۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹروں نے، جس کے سربراہ مورس بقائل تھے، مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ یہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس بقائل کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے، یہ سن کر ڈاکٹر حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدان سے رجوع کیا۔ انہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے مطابق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی قدرت کے کرشمات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کو عبرت کا نشانہ بنایا اور اس کی لاش آج بھی لوگوں کی عبرت کے لیے سلامت ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں۔ وہ لوگ آنتیں نکال کر باہر پھینک دیتے تھے اور جسم پر مسالہ لگا کر اس کے اوپر پٹیاں باندھ دیتے تھے، جس کے بعد لاشیں محفوظ ہو جاتی تھیں۔ وہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے، کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی، جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال پتہ لگتا ہے کہ مردہ کی کھال ہے، چٹکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی۔ چہرے ایسے کہ پتہ لگتا ہے کہ کھال نام کی چیز موجود ہے۔
کھال اتری نہیں، آنکھوں میں سوراخ نہیں ہے، پاؤں چٹکے ہوئے، انگلیاں چٹکی ہوئی ہیں۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہے، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ اس بارے میں یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ پڑا ہوا لگتا ہے کہ ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے، بال بالکل صحیح، آنکھیں، ہر چیز بالکل صحیح سلامت، اور لگتا نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا، حالانکہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا، جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا۔ یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2000 سال کا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی کہ اللہ نے فرعون کو نشان عبرت بنایا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ روئے زمین پر وہ قومیں نشان عبرت بنا دی گئیں جنہوں نے فطرت کے متعین اصولوں کا انکار کر کے اللہ پاک کے منتخب نمائندوں یعنی رسولوں اور انبیاء کرام سے بغاوت کی۔ یہ قومیں مال و دولت، عزت و ثروت، سلطنت و حکومت، شان و شوکت، طاقت و قوت میں اپنی مثالات تھیں۔ ان جیسی قومیں دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آئی تھیں، مگر جب انہوں نے نظام قدرت کے خلاف بغاوت کر کے شہوانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا نصب العین بنایا تو وہ قومیں ایسا نشان عبرت بنا دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی ان کی داستان عبرت سنائی، تاکہ آنے والی نسلیں اپنی کامیابی کی منزلیں تلاش کرنے سے قبل ایک نظر ماضی کے ان صفات عالم پر بھی ڈال لیں کہ کہیں تم بھی عزت کے معراج ان اشیاء کو نہ سمجھ لو جیسے ماضی کی برباد قوموں نے سمجھا تھا۔ پھر ان کے ہاتھ سوائے ناکامی اور نامرادی کے کچھ بھی نہ آیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حکومت کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی تمام کامیابیوں کا منبع ہے، وہ فرعون، نمرود، شداد، چنگیز، ہلاکو، اسکندر اعظم کے انجام بھی دیکھ لیں کہ ان جیسی طاقتور حکومتیں آج تک کسی کو میسر نہ آ سکیں، تو کیا وہ حکمران کامیاب ہو گئے تھے؟ فرعون سے اللہ نے نہ تو اس کی حکومت چھینی اور نہ ہی اس کی فوج۔ تمام طاقتیں ہونے کے باوجود اللہ پاک نے فرعون کو دریا برد کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ لو، اگر فرعون کو فوجوں اور نہ ختم ہونے والے لشکروں پر گھمنڈ تھا تو یہ سب مل کر بھی اسے غرق ہونے سے نہیں بچا سکے۔ فوج تو خود کو نہ بچا سکی تو فرعون کو کیا بچاتی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے واقعات قرآن پاک میں ویسے بیان نہیں فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں کہ حضرت آسیہ جو ایک بے بس خاتون تھیں، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا، اور قیامت تک حضرت آسیہ کا نام زندہ رہے گا، جبکہ فرعون جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، اور قیامت تک یہ نشان عبرت بنا رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن